बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लंदन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत व इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से सियासी तस्फिया करने के लिए 5 हफ़्ते की जो डेडलाइन मिली हुई है, इसमें से पहला हफ़्ता गुज़र चुका है और अब कुल 4 हफ़्ते यानी 28-29 दिन रह गए हैं। इसलिए एक तरफ इमरान खान और दूसरी तरफ पीटीआई पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और अडयाला जेल में जारी जो ट्रैक 2 मुज़ाकरात हैं उनमें भी अब मज़ीद तेज़ी आ गई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बरतानिया के दौरे में आज किस किस्म की सफारतकारी जारी रही, इस हवाले से जो दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है, आपके और हमारे लिए दिलचस्प है और उनके लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, उस पर भी आज बात करेंगे। नाज़रीन, यूँ लग रहा है कि कुदरत ने ज़ालिमों की जो ढीली छोड़ी गई रस्सी थी उसे अब खींच लेने का फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि हुक्मरान अपनी बचत के लिए जो भी नई डिप्लोमेसी शुरू करते हैं, आलमी हालात में अचानक ऐसी तब्दीली आ जाती है कि सूरत हाल जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए मज़ीद नासाजगार हो जाती है। आज की वीडियो में नाज़रीन हम आपको तफसील के साथ बताएंगे कि लंदन में आर्मी चीफ की लॉबिंग को क्या बड़ा धचका लगा है और वो कौन सी सूरत हाल है जो अमरीकी सदर ट्रंप को बज़रिया बरतानिया राज़ी करने या राम करने की इस ग्रेट गेम के रास्ते में दीवार चीन बनकर हायल हो गई है। अंग्रेज़ी अखबार नाज़रीन एक्सप्रेस ट्राइब्यून के जो सीनियर रिपोर्टर हैं असद खरल, उन्होंने अडयाला जेल में रात गए जारी रहने वाली सरगर्मियों के हवाले से जो नई सीना गज़ट जारी की है, इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से अगले 5 बरस के हवाले से यकीन दहानियाँ हासिल करने की कितनी जल्दी और बेताबी है। लेकिन कप्तान भी सियासी कशमकश की इस भट्टी में तप कर कुंदन बन चुका है, इसलिए किसी तरह उनके काबू में नहीं आ रहा। हर गुज़रते दिन के साथ हुकूमत व इस्टेब्लिशमेंट की जो पोजीशन है वो कमज़ोर हो रही है और कप्तान की पोजीशन जो है वो मज़ीद मजबूत हो रही है। 5 हफ़्ते का अल्टीमेटम गुज़र जाने पर जो टोटल मेल्ट डाउन का ख़तरा है वो मौजूदा हुकूमत और सिस्टम को है। इमरान खान ने जितनी सख्तियाँ झेलनी थी वो कमोबेश झेल ली हैं और अब बारी हुक्मरानों की है। आज की वीडियो में नाज़रीन हम आपको ये भी बताएंगे कि अडयाला जेल में रात 11 बजे से 4 बजे तक क्या हो रहा है और इमरान खान का मीडिया, वकला और अहले खाना से राब्ता 10 रोज़ के लिए क्यों ख़त्म किया गया है। अडयाला जेल में जो मैराथन डायलॉग्स हो रहे हैं, इसमें कप्तान से क्या 4 अहम यकीन दहानियाँ हासिल करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ एक और दिलचस्प सूरत हाल नाज़रीन ये सामने आ रही है कि पीटीआई में शमूलियत के लिए जो भगोड़े रहनुमा और इलेक्टेबल्स थे, उनकी बेताबी अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो बेताबी क्यों बढ़ी है, ये राज भी आज हम इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है और आपकी मदद और ताउन से ही हम इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फ़ौरन सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बरतानिया के दौरे के मौके पर आज लंदन में पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसका जो एहतजाजी मुजाहरा है वो इस बात का अक्कास है कि पाकिस्तानी कौम अपने साथ होने वाले जुल्म व ज़्यादती को कभी फरामोश नहीं करेगी और जो चुप रहेगी ज़ुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीं का वाला मामला बना रहेगा। और आज लहू जो आस्तीं का लहू था वो लंदन में पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने पुकार रहा था। नाज़रीन, इसीलिए कहा जाता है कि मज़लूम के लिए जुल्म का दिन क़यामत होता है और ज़ालिम के लिए फिर पूरी ज़िंदगी ही क़यामत और पशेमानी का समा बनी रहती है।
ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان خطے کی سلامتی و سیکیورٹی کے حوالے سے کانفرنس جو ہوتی ہے وہ ہر سال بعد منعقد کی جاتی ہے، لیکن اس بار صرف 9-10 ماہ کے وقفے کے بعد ہی پاکستان UK ریجنل سٹیبلائزیشن کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ یہ 7ویں کانفرنس ہے ناظرین۔ 6ٹھی کانفرنس پچھلے سال یعنی 2024 میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں 29 اپریل سے 3 مئی تک منعقد ہوئی تھی۔ اس کانفرنس کے 2.5-3 ماہ پیشگی انعقاد کی کیا وجہ ہے، یہ بھی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ابھی راز شیئر کرنے جا رہے ہیں ناظرین، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو نئی ٹرمپ حکومت کے قیام کے بعد سے پینٹاگون اور امریکی محکمہ خارجہ سے رابطوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے پہلے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا روٹ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ اس لیے اب براستہ برطانیہ ٹرمپ حکومت کو اپروچ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن قدرت خدا کی دیکھیے کہ جو ہی اس کانفرنس کے دن قریب آئے، ٹرمپ نے یوکرین جنگ بند کرنے کے حوالے سے پیوٹن کو فون کال کر کے بڑا دھماکہ کر دیا۔ اس بہت بڑی ڈیولپمنٹ نے ناظرین یوکرین کے ساتھ ساتھ پورے یورپ میں زلزلہ برپا کر کے رکھ دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور یوکرین کے صدر زیلنسکی کے درمیان انتہائی سخت بیانات کی جنگ چل رہی ہے۔ اس وقت یورپی ممالک کے حکمرانوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس اچانک افتاد سے کیسے نمٹیں اور ٹرمپ کو کیسے اپنا موقف سمجھائیں۔ پرسوں ناظرین انہوں نے جو یورپی ممالک کے سربراہان ہیں، انہوں نے پیرس میں ایک ہنگامی سربراہ ملاقات کی، لیکن کسی لائحہ عمل پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ اب فرانس کے صدر میکرون اور برطانیہ کے صدر سر کیئر سٹارمر واشنگٹن کے ہنگامی دورے کی تیاری کر رہے ہیں اور صدر ٹرمپ سے براہ راست 1-on-1 ملاقات کر کے اس معاملے میں اپنے تحفظات سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں حوصلہ نہیں ہو رہا۔ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت برطانیہ اور یورپی ممالک کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اور ان حالات میں وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی کیا مدد کر سکیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ برطانوی وزیر اعظم سمیت یورپی سربراہوں کی بڑی تعداد ناظرین اس وقت یوکرینی صدر زیلنسکی کی حامی ہے، اور ان کے موقف کا جو وہ مختلف بیانات ٹرمپ کے خلاف دے رہے ہیں وہ دفاع کر رہے ہیں، اور ٹرمپ جو ان پر اعتراضات کر رہے ہیں، خاص طور پر ٹرمپ نے انہیں ڈکٹیٹر بھی کہا ہے، اور یہ بھی کہا کہ جو آدھی امداد ہے وہ تو غائب ہے اربوں ڈالر کی۔ یہ ساری تفصیل پچھلی ویڈیوز میں موجود ہے۔ اس لیے یورپ اور امریکہ کشیدگی ناظرین اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش جو ہے کہ اس کے لیے کوئی راستہ ہموار کیا جائے، اس خواہش کے راستے میں یہ جو یورپ امریکہ کشیدگی کی انتہا پہ پہنچی ہوئی کشیدگی ہے، اب یہ دیوار چین بن کر حائل ہو گئی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جو موجودہ لابنگ لندن میں جاری ہے اس کے راہ میں۔ برطانیہ ناظرین موجودہ نازک وقت میں پاکستانی آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان پل کا کردار ادا کرے، یہ خواہش ظاہر کی جا رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے جس طرح معذرت کر لی تھی کہ وہ موجودہ تشویشناک حالات میں ٹرمپ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات میں بہتری لانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اب برطانیہ کی حکومت و اسٹیبلشمنٹ بھی معذرت ہی کر لے گی۔ یہ ہے ناظرین وہ صورتحال جو درپیش ہے، اور جو احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے اس کے مقابلے میں یہ جو اہم ایشو ہے یہ اس سے بھی بہت زیادہ سنگین بنا ہوا ہے۔ عالمی حالات و واقعات سے ناظرین جو غیر متوقع واقعات پیش آئے ہیں وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے اللہ کی طرف سے غیبی مدد ثابت ہو رہے ہیں، اور
برطانیہ کی حکومت و اسٹیبلشمنٹ اگر معذرت کر لیتی ہے کہ جناب ہمیں تو اپنی پڑی ہوئی ہے، آپ کو اپنی پڑی ہوئی ہے، تو آپ مہربانی کریں، پھر دیکھیں گے جب کوئی حالات بہتر ہوں گے، لیکن اس وقت تک ناظرین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو 5 ہفتے کا الٹیمیٹم ہے وہ گزر جائے گا، تو پھر تو بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہر طرح کے متوقع حالات سے عہدہ برا ہونے کے لیے بیک وقت کئی قسم کی حکمت عملیوں کو آگے بڑھا رہی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس نے پی ٹی آئی کو مشکل وقت میں چھوڑ جانے والے رہنماؤں اور الیکٹیبلز کو بھی اشارہ کر دیا ہے کہ ملک میں اچانک نئے عام انتخابات کا بغل کسی بھی وقت بج سکتا ہے، اس لیے اگر ان کی پی ٹی آئی میں واپسی ہو سکتی ہے تو اس حوالے سے وہ زمین ہموار کرنا شروع کر دیں اور جو لابنگ ہو سکتی ہے میڈیا میں یا اندر کھاتے وہ کرنا شروع کر دیں۔ تو ناظرین یہ سگنل ملتے ہی پی ٹی آئی کے اندر اور باہر پرانے بھگوڑوں کی واپسی کے حوالے سے لابنگ تیز ہو گئی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور آنے والے چند ہفتوں میں اس حوالے سے مزید اہم پیش رفت سامنے آئے گی۔ اسی پلاننگ کے تحت ناظرین جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے نمائندے رات گئے اڈیالہ جیل جا کر کپتان سے ڈائلاگ کر رہے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ سابقہ ویڈیوز میں ہم یہ ساری تفصیل آپ کو پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 5 سالہ اقتدار کے حوالے سے پیشگی طور پر کچھ یقین دہانیاں کپتان سے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انتہائی اقدام کے حوالے سے بھی دھمکایا جا رہا ہے کپتان کو کہ اگر خان کمپرومائز پر آمادہ نہیں ہوتا تو پاکستان میں بھی پھر مصر، برما اور شمالی کوریا والی حکمت عملی اختیار کر کے کپتان اور پی ٹی آئی کو بالکل ہی کچل دینے کا راستہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ناظرین جو عالمی حالات بنے پڑے ہیں اس کے تناظر میں خان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں یہ سب گیدڑ ببکیاں ہیں، ان تلوں میں اب تیل نہیں ہے، کیونکہ جو عالمی حالات ہیں وہ ایسے بن گئے ہیں کہ کسی بھی ملک کی جو پرانی پالیسی ہے وہ اب کبھی کام نہیں آئے گی، کیونکہ جو انٹرنیشنل آرڈر ہے، جو نیو ورلڈ آرڈر ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور اس نیو ورلڈ آرڈر میں صدر پیوٹن، صدر ٹرمپ، صدر شی جن پنگ اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، 4 جو شخصیات ہیں عالمی شخصیات، ان کی مرضی بہت اہم ہونے جا رہی ہے، اور ان 4 شخصیات کے ساتھ عمران خان کا الگ الگ ذاتی تعلق بھی ہے اور ذاتی احسان بھی ہے، اور ان پر ذاتی قرض بھی ہے جو ان 4 نے اتارنا ہے۔ یہ پچھلی ویڈیوز میں ہم آپ کو پوری ڈیٹیل میں بیان کر چکے ہیں کہ صدر شی جن پنگ کس حوالے سے خان کا مقروض ہے کہ اس کی گارنٹی پر عمران خان نے پیوٹن کے ساتھ جا کر ماسکو میں ملاقات کی تھی، اور وہ اہم دورہ کیا تھا کہ جس میں پھر یوکرین پر حملہ ہو گیا اور پھر اس کا ملبہ عمران خان پر گرا۔ تو چونکہ اس بہت بڑی جو 3.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی تھی صدر پیوٹن کے ساتھ عمران خان کی، اور اوپر سے امریکہ سے کالیں آ رہی تھی کہ آپ فوراً احتجاجاً اس دورے کا بائیکاٹ کر کے وطن واپس پہنچ جائیں، اور صدر باجوہ یہاں سے بھی کالیں کروا رہے تھے اور ادھر سے بھی کروا رہے تھے، جنرل باجوہ، تو عمران خان نے اس وقت انکار کر دیا تھا، اور یہ عمران خان کا پیوٹن پر بھی بہت بڑا احسان ہے، اور پیوٹن نے یہ احسان بھی اتارنا ہے۔ اور ٹرمپ کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ پچھلے صدارتی الیکشن کے موقع پر جو افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کی جو مذاکرات جاری تھے ان کو تیزی سے کامیاب کروانا چاہتا تھا، لیکن بائیڈن کی طرف سے اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پاکستان پر دباؤ تھا کہ اس معاملے کو لنگر آن کریں، کیونکہ امریکی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ ٹرمپ دوبارہ منتخب ہو، اور بائیڈن کو وہ الیکشن جتوانا چاہتی تھی، اور اس نے کیا بھی کہ حالانکہ ٹرمپ جیت گیا تھا پھر بھی اسے ہروا دیا گیا۔ تو عمران خان نے اس وقت صدر ٹرمپ پر بہت بڑا احسان کرتے ہوئے امریکی اسٹیبلشمنٹ کی بھی مخالفت مول لی اور بائیڈن کی بھی دشمنی مول لی، جس کی دشمنی کا پھر اس نے بعد میں بدلہ بھی لیا، آپ کو پتہ ہی ہے سائفر کے ذریعے۔ اس حوالے سے
ٹرمپ پر بھی عمران خان کا احسان ہے۔ باقی رہ گئے سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان، چونکہ ان کے ساتھ تو بہت قریبی اور گہرا تعلق بن چکا ہے عمران خان کا، اور وہ عمران خان کو اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں، اور اسی گہرے تعلق کی وجہ سے ہی جب سے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے، شریف خاندان نے لندن پلان کے ذریعے اس میں سمجھنے کہ شب خون مارا ہے، اس وقت سے شہزادہ جو ہے سعودی ولی عہد وہ شریف خاندان سے ناراض ہے، اور اس نے پاکستان کا کوئی وزٹ نہیں کیا، اور کوئی بڑی مالی امداد بھی نہیں دی، اور کوئی بڑی سرمایہ کاری بھی نہیں کی۔ تو اس لیے یہ جو چاروں شخصیات ہیں وہ عمران خان کے بہت قریب ہیں، اور اس معاملے کو، اس چیز کو اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے، اور یہی اس وقت نظر آ رہا ہے کہ جب یہ چاروں فیصلہ کن ہونے جا رہی ہیں تو عمران خان بھی آ رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ معاملات ہیں جو اب کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور ہر کسی کو یہی نظر آنا لگ گیا ہے کہ خان کیوں اتنا ڈٹا ہوا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی پوزیشن اللہ کے فضل و کرم سے بہت مضبوط اور محفوظ ہے، اور وہ کسی کمپرومائز پر آمادہ نہیں ہو رہا۔ اس لیے یہ جو دھمکی ہے کہ پاکستان میں بھی مصر، برما اور شمالی کوریا جیسی صورتحال پیدا کی جا سکتی ہے، تو اس چیز کو خان نہیں مان رہا۔ ذرائع کا ناظرین یہ کہنا ہے کہ کپتان سے پھر جو 4 یقین دہانیاں مانگی جا رہی ہیں، ان میں 9 مئی، 8 فروری اور 26 نومبر کے معاملات کو مٹی پاؤ فارمولے کے تحت دفن کرنے سے لے کر دفاع، خارجہ اور خزانہ کی وزارتوں کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے معاملات سر فہرست ہیں۔ یعنی ایک تو اسٹیبلشمنٹ جو اس کے پچھلے معاملات ہیں، جو پھر اگر عمران خان اس پر آئین اور قانون کے مطابق انصاف کا علم بلند کر دیتا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے صورتحال بہت نازک ہو جائے گی۔ وہ جو 3-4 ایشوز ہیں جن میں 9 مئی، 8 فروری اور 26 نومبر ہے، اس حوالے سے بھی کہ بھی ان پر آپ مٹی پاؤ کر دیں گے۔ یہ بے نظیر سے بھی لی گئی تھی یہ یقین دہانیاں جب 1988 میں انہیں اقتدار دیا گیا کہ جو ہم نے ظلم و ستم کیا ہے بھٹو پر، پیپلز پارٹی پر، آپ سب لوگوں پر، آپ وہ کھاتے نہیں کھولیں گی۔ ضیاء الحق نے یہ یقین دہانیاں لی تھیں، پھر اقتدار دیا تھا۔ تو سیم وہی صورتحال ہے اس وقت، یہ یقین دہانیاں طلب کی جا رہی ہیں۔ اب خان اس پر کیا یہ کرتے ہیں اور کس طرح آگے بڑھتے ہیں، یہ ابھی آنے والے دنوں اسٹیبلشمنٹ نے رفتہ رفتہ دفاع، خارجہ اور خزانہ کے جو محکمے ہیں، یہ وزارتیں ہیں، وہ اپنے کنٹرول یا اپنے سائے میں لے رکھی ہیں، اور ان حوالوں سے جو کوئی بھی فیصلہ ہے اس سے جو منتخب وزیر اعظم ہے اور جو منتخب پارلیمنٹ ہے اور جو وفاقی کابینہ ہے اس کو بالکل الگ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اب جب خان آئے گا تو خان کا یہ جتنی اس نے قربانی دی ہے، اس کے بعد وہ ان معاملات پر اسٹیبلشمنٹ کی جو بالادستی ہے وہ قبول نہیں کرے گا۔ تو یہاں پہ یہی صورتحال ہو سکتی ہے کہ پھر دونوں مل کر ان معاملات کو چلائیں۔ اور ایک اور اہم ایشو جو چل رہا ہے، جو 4 یقین دہانیاں مانگی جا رہی ہیں، ان میں یہ ہے کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان جو مالیاتی وسائل کی تقسیم ہے، یہ بھی بہت اہم ایشو ہے۔ اس حوالے سے 18ویں ترمیم کو سمجھ لیں کہ دوبارہ نئے سرے سے کرنے کے منصوبے ہیں، اور یہ تجاویز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہیں۔ عمران خان نے 26ویں ترمیم کا رگڑا نکالنا ہے، تو یہ ایک بڑی آئینی ترمیم بھی لائی جائے گی، اس حوالے سے بھی یقین دہانیاں مانگی جا رہی ہیں۔ ایک اور اہم ایشو یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کی جنگ جاری ہے، اس کے معاملات بھی بہت نازک ایشو ہیں، جن پر اسٹیبلشمنٹ کچھ یقین دہانیاں مانگ رہی ہے، لیکن کپتان ابھی تک ڈٹا ہوا ہے، اور اس کا موقف ہے کہ جس طرح امریکی صدر ٹرمپ نے جنگی آپشن کو ایک طرف رکھتے ہوئے صلح اور امن و آشتی کے آپشن کو اختیار کیا ہے، تو کپتان بھی پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی تمام جو ایشوز ہیں جو پاکستان کی سلامتی کے لیے مسائل بنے ہوئے ہیں، اندرونی اور بیرونی دونوں حوالوں سے، وہ ان میں امن و آشتی کا جو آپشن ہے وہ پہلے آگے اختیار کرے گا، اور تمام معاملات جو ہیں وہ آئین اور قانون کے تحت نمٹانے پر انہوں نے کہا کہ اتفاق رائے کر لیتے ہیں۔ لیکن آئین و قانون کے تحت نمٹانے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو خارجہ، دفاع، خزانہ امور سمیت جس معاملے میں بھی اپنی پالیسی کے حوالے سے تحفظات رکھتی ہوگی،
وہ منتخب حکومت کو قومی مفاد کے حوالے سے قائل کرے، پی ٹی آئی کی حکومت اس کے ساتھ چلے گی۔ یہ اب خان کا اصولی موقف ہے کہ میں کوئی پیشگی وعدہ نہیں کرتا، لیکن آپ ہمیں قائل کیا کیجیے گا، آپ ہمیں قائل کر کے ہم سے جو مرضی کروا لیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ملکی مفاد آپ ثابت کریں، پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن دھونس دھاندلی نہیں چلے گی۔ ملک کے اندرونی معاملات ہوں یا خطے کی صورتحال، جو نئی منتخب حکومت ہوگی وہ تمام فریقوں کے ساتھ معاملات کو جنگ کی بجائے بات چیت کے ذریعے حل کرنے کو ترجیح دے گی۔ یہ واضح کر دیا ہے خان نے، اور کہا ہے کہ قومی خزانے کی جو بہت بڑے پیمانے پر لوٹ مار کی گئی ہے، اس لوٹ مار کرنے والوں کو کسی صورت رعایت نہیں دی جائے گی۔ یہ معاملہ بھی بڑا تشویشناک ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کیونکہ اس نے زرداری خاندان اور شہباز شریف خاندان کو جو این آر او دے دیا ہے، اس کا پھر کیا بنے گا، یہ پریشانی بنی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اور خود یہ ہماری حکومت بھی پریشان ہے۔ ناظرین، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو دو طاقتور انٹیلیجنس اداروں کی اعلیٰ سطح کے آفیسرز کے ساتھ ساتھ ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر اور کچھ ریٹائرڈ جرنیل بھی جو حالیہ 3-4 روز سے ٹریک ٹو مذاکرات مڈ نائٹ ڈائلاگ کی صورت میں جاری ہیں اڈیالہ جیل میں، اس میں یہ ساری شخصیات شریک ہیں، اور عمران خان جو ہیں وہ قومی اتفاق رائے سے ملک کو درپیش کئی سنگین مسائل کو حل کرنے کا ذہن بنائے ہوئے ہیں، اور وہ جو اہم شخصیات آتی ہیں وہ انہیں اپنا جو آئیڈیا ہے، جو اپنا ان کا ذہن ہے، وہ اس سے آگاہ کرنے میں کوئی شرمندگی یا کوئی جھجک محسوس نہیں کر رہے، اور اپنا دل اور ذہن کھول کر رکھ دیتے ہیں، جس سے اعتماد بڑھ رہا ہے ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور خان کے درمیان۔ ناظرین، اس تناظر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2025 میں جو اب عام انتخابات یقینی نظر آ رہے ہیں، ان کے بعد ملک میں حقیقی جمہوری حکومت اقتدار سنبھالے گی۔ وہ نہ صرف 4-5 صوبوں میں حقیقی اور پائیدار امن لائے گی، بلکہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات اور ملکی معیشت اور تجارت کے حوالے سے بھی پاکستان میں انشاءاللہ بہت بڑے بڑے کرشمے رونما ہوں گے، اور چند برسوں کے اندر ہی جو ملک ہے وہ موجودہ معاشی بحران سے باہر نکل آئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔